अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। ये जो सुपरिटेंडेंट पुलिस अदील अकबर का वाकया हुआ है, इस वाकये ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। हमेशा से ये सिलसिला चलता तो चला आया है। हसास तबीयत लोग जो हैं, वो उनको जब वो टास्क दिए जाते हैं जिनके ऊपर उनका दिल मुतमईन नहीं होता, तो या तो वो बेहिस हो जाएं, और अगर वो नहीं हो सकते बेहिस, तो फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि किसी और को नुकसान पहुंचाना उनको गवारा नहीं होता। सुपरिटेंडेंट पुलिस अदील अकबर, जिनकी 4 साला बेटी भी थी, उनका अगर आप अपना प्रोफाइल देखें, और ये इतना सादा मामला नहीं है, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये बिल्कुल इट इज अ वेरी सिंपल 2+2 वाला कोई मामला है, नहीं, ये इस तरह का मामला नहीं है। ठीक है, ये जो मामला है ये काफी ज्यादा गंभीर किस्म का मामला है, और इसके अंदर मैं आपको वाजे करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू, और मैं रात के इस पहर इसलिए इसको अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि शायद आपके पास वक्त हो सुनने का, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है वो आजकल के जमाने में स्क्रॉल करके दस्ती दस्ती बस ठीक है 8-12 मिनट तो है, तो 1.5 या 2 की स्पीड पे चला दी जिंदगी, जिंदगी की तरह जो है वो आपने वीलॉग चला दिया, नहीं तो हमने सुनना नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जरा लंबी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं, और फिर इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे अफसरान को जानता हूं जिनसे बेहिसी नहीं होती, जो अभी भी जमीर उनका जिंदा है, और उनका जमीर क्योंकि जिंदा है इसलिए वो किसी और का नुकसान नहीं करते, लेकिन अपना नुकसान फिर कर जाते हैं। एसपी अदील अकबर साहब के प्रोफाइल के ऊपर आने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि कोई ना कोई डिप्रेशन के मरीज को भी ट्रिगर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब वो इंतहाई कदम उठाता है, वो ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट क्या था, और यहाँ पे खास तौर के ऊपर एसपी अदील अकबर की जब आप बात करते हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ, धूप में तेज हो गई है, दोपहर के वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जिस भी वक्त देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप किस वक्त देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे जो है वो धूप काफी ज्यादा है, और मैं आपको दिखा भी दूं कहाँ मैं बैठा हूँ। ये मैं बैठा हूँ जी, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और ये मैं गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूँ, और वापस ले आता हूँ मैं। थोड़ा सा जरा मैं चाह रहा हूँ कि जहन खुल जाए, क्योंकि जो बातचीत करने वाली है उसके लिए बराए मेहरबानी अपना दिल खोल के, और आंखें तो खुली आप लोगों ने रखी हैं, लेकिन दिल की आंखें खोल के अगर आप इसको समझेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। लेकिन ये इतना सादा मसला नहीं है, सिर्फ नफ्सियाती मसला नहीं है, यहाँ सियासत भी इन्वॉल्व है। और वो क्या टिपिंग पॉइंट था जिसकी वजह से एसपी अदील अकबर ने ये इंतहाई इकदाम उठाया, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के दरमियान में मुझे ऑब्जर्वेशंस मिली और इंफॉर्मेशन मिली, जिसके ऊपर मैं लाजमी बात करना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये उनका अपना प्रोफाइल है, अदील अकबर, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का। 2017 में इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी सीएसएस के अंदर। मैं ज्यादा चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बंदे की जनवरी 7 2024 का जो माइंडसेट है वो समझाने के लिए मैं कहूंगा कि आप इनका प्रोफाइल देखें। हम फकीरों को कभी रास ना आया वरना, हम फकीरों को कभी रास ना आया वरना, हमने पाया था मुकद्दर तो सिकंदर जैसा। बंदा फकीरी सोच का था, बंदा हसास तबीयत था, बंदा बहुत ज्यादा तंग था। कोयटा में जो उनके ऑफिसर्स हैं वो भी यही कहते हैं, और यहाँ पे वो डॉक्टर से मिले, उनकी एहलिया उनको ले गई, उन्होंने भी कहा था कि डिप्रेशन के अंदर था। लेकिन वो टिपिंग पॉइंट क्या बना, अब ये जो सिलसिला है ये काफी अरसे से चल रहा है, और पूरे साल में अगर एक ट्वीट बंदा करता है तो वो मजमुआ होता है उसकी सोच का। जनवरी 7 2024 मैंने आपको बताया, अगर नवंबर 27 2023 में देखें तो वो कहते हैं, इस तर्ज ताल्लुक पे ताज्जुब है कि हम लोग मौजूद तो होते हैं, मयसर नहीं होते। जब बंदा डेस्परेट होता है, लोगों से बात करना चाहता है, लोग सुनते नहीं है। ज्यादातर पुलिस और फौज के अंदर अगर आप बेहिस हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आप सोचने लग गए, इफ यू गॉट अ थिंकिंग माइंड, देन यू आर इन ट्रबल। यू आर नॉट इन ट्रबल, इन फैक्ट दैट इज द राइट वे टू डू। लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए होती है लाइक माइंडेड पीपल की, जो ऑफिसर्स को नहीं मिलती।
اور اکتوبر 9 2023 میں نے کہا تھا دھوکہ ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ اور اس بندے نے واپسی کا سفر جو ہے وہ خود ہی طے کر لیا۔ جو ان کے ڈرائیور اور ان کا گن مین کی رپورٹ ہے کہ ڈبل کیبن کے اندر یہ ایس پی انڈسٹریل اسلام آباد تھے، اس سے پہلے کوئٹہ میں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ میں کس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں، ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشل ٹارچر، ہیومن رائٹس ابیوزز بلوچستان کے اندر بے تحاشا ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر یہ خیر وہ آئے تو ان کو لگا کہ شاید نہیں یہاں پہ کچھ سیولائزڈ کم از کم بات چیت ہوگی، لیکن اسلام آباد پولیس کو ڈپلوائے کیا گیا مریدکے کے اندر، اور مریدکے میں جو قتل عام کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک حساس طبیعت شخص جو پہلے ہی ایکسٹریم سٹریس میں ہے، جس طرح اس کا پروفائل بتا رہا ہے، اگر اس کو یہاں پہ آ کے مریدکے جیسے واقعے کے اندر انوالو ہونا پڑے گا اور پھر اس کے سامنے وہی دوبارہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی جو کہ وہ بلوچستان میں دیکھ رہا تھا، پنجاب میں بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف بولنا چاہے گا کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ایس پی عدیل اکبر بھی بولنا چاہتے تھے، وہ گواہی دینا چاہتے تھے۔ کس بات کے اوپر گواہی دینا چاہتے تھے؟ وہ گواہی دینا چاہتے تھے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غلط ہوا مریدکے کے اندر، اور عزیزان من مریدکے کا واقعہ کس وجہ سے ہوا تھا یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، میں اس کے اوپر مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ مریدکے کا واقعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کی خواہش کے اوپر ہوا تھا، اور کیونکہ ان کا یہ گلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوج جو ہے اس نے ٹی ایل پی بنائی تھی نون لیگ کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، یہی بات چیت کی گئی نا، اور رانا ثناءاللہ نے یہی بات کی کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ دس از واٹ ہی واز سیئنگ، رانا ثناءاللہ بھی یہی بات کر رہا تھا۔ اب اگر اس صورتحال کے اندر عدیل اکبر جو ہماری اطلاعات ہیں، جو انہوں نے بات چیت کی لوگوں سے جا کے اسلام آباد پولیس اور مریدکے کے واقعے کے تحت، بالکل اس طرح جس طرح 26 نومبر 2024 کو ہماری اطلاعات کے مطابق 105 لاشیں غائب کر دی گئیں، جس طرح لال مسجد واقعے کے بعد بچیوں کی نعشیں غائب کر دی گئیں، بالکل اسی طرح وہی صورتحال بے تحاشا ظلم و ستم کے بعد مریدکے کے اندر بھی ہوئی۔ اور اگر ایس پی عدیل اکبر جیسا بندہ آ کے گواہی یا پریس کانفرنس کر دیتا جس طرح لیاقت چٹھا صاحب نے کی تھی، لیاقت چٹھا صاحب نے ساری عمر گزاری تھی، ان کو سمجھ تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ریکارڈ کے اوپر لے آئے، بعد میں مکر گئے اور غائب ہیں آج دن تک، کسی کو نہیں پتا، فیل سیف انہوں نے رکھا۔ یہ عدیل اکبر 35 سال کی عمر کے تھے، اور اگر وہ یہ بیان دے دیتے تو ملبہ پنجاب حکومت کے اوپر آنا تھا، اور پنجاب حکومت کا ملبہ مطلب کہ مریم نواز پہ آنا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، اور مریم نواز کے علاوہ نواز شریف صاحب کے اوپر آنا تھا، اور وہ کھل کے یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کو آپ سائٹ کے اوپر کر لیں، یا نواز شریف صاحب، ایک طرف تو ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، اور میں اس کے اوپر بھارتی جرنلسٹ اشرف خان سے ایک بحث کروں گا، ان سے میں آپ کے سامنے لا کے یہ معاملہ رکھوں گا کہ کیوں بھلا بی جے پی کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے، یا پرائم منسٹر مودی کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کو۔ آپ کو پتا ہے نا بغیر ویزے کے ان کو بلایا گیا تھا، اور اب بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کو۔ اس سپورٹ کو ایک طرف رکھیے ذہن کے اندر، دوسری طرف ایس پی عدیل اکبر کی یہ جو بات چیت تھی کہ جی مرید کے واقعے پہ ان کے پاس معلومات تھیں، جو کہ ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کوئی گواہی دینا چاہتے تھے، کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ ڈپریشن میں وہ انٹینس پہلے تھے، لیکن ڈپریشن کے اندر ڈپریشن کے پیشنٹ سے ہمیشہ پازیٹیو بات چیت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ نہیں کی گئی اور نیگیٹو بات چیت کی گئی۔ ان کے جو کہ وفات کے سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پراسرار ہیں، ٹھیک ہے، بیان دلوایا جا سکتا ہے ڈرائیور سے بھی، گن مین سے بھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اس لیول کے اوپر لوگ بے حس ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہے، اور جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ ایک حساس شخص، ٹپنگ پوائنٹ مرید کے واقعہ، اس کا بیان لیاقت چٹھا بننا چاہتے تھے، یا کھل کے بولنا چاہتے تھے، یا کوئی ٹویٹ کر کے ویڈیو بیان دینا چاہتے تھے، ان کو سٹریس کے اندر رکھا گیا، پہلے بھی سٹریس ویل نون فیکٹ تھا،
ایس پی اسلام آباد اگر پیمز میں جا کے سائیکیٹرسٹ سے ملتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے گن مین ہی ان کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. آئی جی اسلام آباد نے شاباشیں مرید کے اوپر جو دیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور آج کل آئی ایس آئی ان لوگوں کو ہی ٹاپ ٹیئر کے اوپر لگاتی ہے جن کی کرپشن کی فائلیں بھی ہیں, اخیر کرپٹ ہیں, اور جو بے حس ہیں, جن کے ضمیر زندہ نہیں ہیں. آئی جی اسلام آباد اس سے پہلے, اور اس کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے. اب اگر یہ بیان دے دیتا تو ان کا کیا بنتا, ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ملبہ سارے کا سارا ٹی ایل پی والے واقعے کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر آنا تھا. نواز شریف صاحب کو بھارت میں بہت زیادہ پسند تو کیا جاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھارتی ہی پروفائل ہوں, لیکن ایک خاص طور کے اوپر بھارت سے ایک میسو پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی, میسو پروپیگنڈا کیمپین ایس پی عدیل اکبر کے خلاف. میں آپ کو مثال پروف سامنے دے رہا ہوں, دیکھیے آپ. یہ جو پروفائل ہے یہ اکشت سنگھ کا ہے, اکشت سنگھ ایٹ انڈین سنگھ, ٹھیک ہے. 81.2 کے ان کے فالوورز ہیں. یہ تو مطلب بڑا پروفائل ہے, چھوٹا موٹا پروفائل تھوڑی ہے. اور یہ میڈیا میں جانا مانا یہ پروفائل جاتا ہے, انڈین پروفائل ہے. وہ کہتا ہے, اور یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کے خلاف ایک میسو پروپیگنڈا انڈین بیس چلایا گیا کہ جناب ایس پی سٹی آف اسلام آباد پولیس عدیل اکبر انڈیا کا ایجنٹ تھا, ایس پی انڈسٹریل ایریا تھا ویسے تو. انہوں نے اپنے آپ کو خود مار لیا اور وہ آپریشن سندور میں ہمیں ان پٹ دے رہے تھے. بہت شکریہ عدیل بھائی آپ کا, آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اور بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارا ایجنٹ تھا آؤٹ آف دا بلو, نہ 3 نہ 13. مطلب ایس پی عدیل اکبر کہاں سے بھائی آپ کا ایجنٹ نکل آیا, اور کیوں آپ اس کو اپنا ایجنٹ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور ایک ایس پی اسلام آباد کیا آپ کو دے سکتا ہے آپریشن سندور کے اندر معلومات یار, کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح یہ ایک میسو کیمپین چلی ہے جو کہ ہندوستان سے چلی ہے, جو کہ ایک سیاسی سطح کے اوپر, جو کہ میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے چلائی گئی ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے, جو ہلاک ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. اور مرید کے واقعے سے جو مجھے پتا چلا ان کے اپنے بیچ میٹ سے, ان کے اپنے کامن کے بیچ میٹ سے, کہ مرید کے واقعے کے اوپر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے اور یہ دینا چاہتے تھے, کوئی بیان دینا چاہتے تھے اس کے اوپر. اب اگر یار اس بندے نے بیان دینا ہے مرید کے واقعہ, تو ظاہری بات ہے مرید کے واقعہ تو پہلے بھی نون لیگ کے اوپر پڑ رہا ہے. اب نون لیگ کو کلین چٹ جلانے کے لیے اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ پورے کا پورا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اگر آپ کا ایسٹ بھی تھا تو اپنے ایسٹ کو اس طرح ایکسپوز کبھی بھی نہیں کیا جاتا. بڑے بھونڈے طریقے سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ کوئی مطلب this simply does not make any sense. یہ جو ہندوستان کے ہینڈل سے انفارمیشن آپریشن ہینڈلز ہیں سارے, ان سے جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے, nobody does that. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو پکڑے گئے تھے اور آئی ایس آئی نے کچھ کر دیا؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے یار, پولیس آفیسر. ہاں البتہ تعلق جو ہے وہ مرید کے ساتھ ہے, اور مرید کے میں براہ راست ملوث نواز شریف صاحب ہوتے ہیں. تو 2 سوال ہیں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھارتی دوستوں کو اتنا, بھارتیوں کو اتنا پسند کیوں ہے؟ بی جے پی سرکار کو کیوں پسند ہے؟ مودی, پرائم منسٹر مودی کو کیوں پسند ہے؟ یہ میں انڈین جرنلسٹ اشرف خان سے سوال رکھوں گا. اور مودی صاحب کی پاکستان میں کیا ریپوٹیشن ہے اور نواز شریف کی ہندوستان میں کیا ریپوٹیشن ہے؟ اور یہ واقعہ اٹ از ناٹ 2+2, سوری I refuse to believe it. اور یہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ ایک بالکل نیا اینگل سامنے لے کے آتی ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہم مزید کریں گے اور لے کے آئیں گے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو info@soldierspeaks.org کے اوپر وہ شیئر کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.